नरेश कुमार साहब यहाँ पे बैठे लसबेला से खास अब तहसील साकरान और मुख्तलिफ इलाके से आए हुए मुअज़्ज़िज़ीन, मुतबरीन, इलाक़ाई बुज़ुर्गों, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों, लसबेला से मुंसलिक भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज इस बलूचिस्तान की तरक्की के मंजिल की तरफ पेशकदमी करते हुए एक और सिलसिले का आगाज़ हम यहाँ कर रहे हैं कि हुकूमत बलूचिस्तान तकरीबन पिछले 3 साल में हम और हमारे इत्तेहादी, जिनमें से आज खालिद हज़ारा साहब हज़ारा डेमोक्रेटिक के चेयरमैन भी हैं, माजी में भी बलूचिस्तान में काम हुए हैं। बलूचिस्तान में बहुत सारी हुकूमतों ने अपनी कारकर्दगी के हवाले से कोशिशें भी की हैं और अपने लिहाज से जो भी उनसे हो सका, यकीनी तौर पर मैं नहीं कहूँगा कि उनसे कितनी कामयाबी उनको मिली नहीं मिली, लेकिन हमारी हुकूमत एक बहुत मुख्तलिफ अंदाज में बलूचिस्तान की आने वाली तरक्की, बलूचिस्तान के आपके आने वाली नस्लों और मौजूदा हाल को देखते हुए हमने एक बहुत बड़ा मनसूबा पिछले 2-3 साल से हम कर रहे हैं। और इस साल का जो हमारा बजट पास हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये बजट ये बलूचिस्तान के हर इलाके की जरूरत है और सबसे ज्यादा इस सूबे की तरक्की की तरफ भी आगे इसको ले जाना होगा। दोस्तों, रोड रसाई एक बहुत बड़ी चीज है और इस दौर में अगर हमें रसाई ना मिले तो मेरे ख्याल ना तरक्की जाती है, न एम्बुलेंस जाता है, न रोड जाता है, न कोई जमींदार अपनी मार्केट तक अपनी फसलें ले जा सकता है, न वहाँ कोई लोग सैर व तफरी के लिए जा सकते हैं, न उस इलाके के लोगों के पास उनके अपने रिश्तेदार बलूचिस्तान या पाकिस्तान के दूसरे इलाकों तक आसानी से जा सकते हैं, बल्कि ये लोग भी बड़ी मुश्किलों से एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ जाते। माली हवाले से बड़ा कमजोर हो और उसकी सारी आमदनी सिर्फ इस पे खर्च हो जाए कि वो अपने लोगों तक रसाई नहीं कर सकता, ये तकलीफ भी होती है और नुकसान भी है। तो हुकूमत बलूचिस्तान ने ये सोचा कि हम बलूचिस्तान में हर लिहाज में एक रोडों का जाल बिछाएंगे। तो हमारे बहुत सारे सियासी मुखालिफिन भी हैं जिन्होंने हमेशा ये बात की कि जी रोडों से तरक्की नहीं जाती, तो मैंने उनको, और तरक्की जो है वो इंसान तरक्की ले जाता है। तो हमने उनसे असेंबली में कभी कभी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बहस मुबाहिसा चलता है, तो मैंने कहा कि दुनिया में शायद फिर अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन, जापान, मलेशिया, ये सारे दानिश्वर मेरे ख्याल मुझसे बड़े दानिश्वर हमारे पास हैं जो इस तरक्की को ये समझ रहे हैं कि ये तरक्की नहीं है बल्कि तरक्की कुछ और है। यकीनी तौर पे तरक्की कुछ और है। आपके पास रोड होगा, कोई आपकी रसाई होगी, कोई स्कूल बनेगा, कोई अस्पताल बनेगा। आपके पास रोड होगा तो अपनी मईशत के लिए अपनी बेरोजगारी दूर करेगा। तो दोस्तों, ये सिलसिला सिर्फ बड़े रोडों तक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने जो मंसूबा बनाया, उस मंसूबे के तहत हमने हर हल्के के और हर इलाके के बड़े रोड, दरमियाने रोड और छोटे रोड तीनों रखे। अब मैं और आप इस शहर से बड़ी हमारी पुरानी वाबस्तगी है। एक रोड साकरान का रोड शहर हम में जाता है, जमींदार भी इसी पे है, मार्केट वाला भी इसी पे है, फैक्ट्री वाले भी इसी पे है, मैं आप सब लोग इसी रोड को इस्तेमाल करते हैं। और इस रोड की वजह से आम दिनों में जो एक तंगी शहर में हब में नजर हमें आती थी माजी में, ये बहुत बड़ा मुश्किल मसला होता था। फिर उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का एक मसला, फिर सिक्योरिटी का एक इशू, जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं उनके सामने भी ऐसा माहौल बनता था कि ना उनका कोई कारोबार सही चलता सकता था और मुश्किलात ज्यादा। पिछली गवर्नमेंट ने एक अच्छा मंसूबा शुरू किया जिसमें हब बाईपास का मंसूबा शुरू हुआ, और वो सिलसिला 2017 में जब शुरू हुआ और हमारी हुकूमत जब आई तो उसकी हालत जिस सिचुएशन में थी, हमें महसूस हुआ कि अगर इस अंदाज में इस रोड को अगर हमने जारी रखा तो इसको कम से कम 8 साल और लगेंगे। और उसकी बड़ी आग वजूहात है। यहाँ चीजों को शुरू करना बहुत आसान है। आज हमने ये तख्ती लगाई हुई है और ये तख्ती लगा के मैं चला जाऊंगा कि जी मैंने आज ये रोड शुरू कर दिया, आज वो रोड शुरू कर दिया।
لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ آج اگر میں اس روڈ کو شروع کرتا ہوں تو کم سے کم 2-3 سال میں اس روڈ کو شروع ہو جانا چاہیے، لوگ اس میں سفر کر سکیں، لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن ہمارے ماضی میں جو حکومتوں نے منصوبہ بندی بنائی کہ جی شروعات کر دیں، پھر دوسری حکومتیں آ کے بنائیں نہ بنائیں، ہمارا اس پہ کوئی سر درد نہیں۔ تو ہب بائی پاس جب بننے لگا، ہمارے ایک موصوف ہیں، انہوں نے کہا جی یہ پچھلی حکومتوں کا ایک بہت اچھا تحفہ ہے۔ میں نے کہا بالکل اچھا تحفہ ہے، شروعات کرنا اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک پروجیکٹ کو شروع کیا ہے، لیکن اس پروجیکٹ کو کیا صرف اس لیے شروع کیا ہے کہ کسی ٹھیکیدار کو دے دیں اور چار آدمیوں کو فائدہ مل جائے، اس کے بعد روڈ بنے نہ بنے ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو ہماری حکومت آئی تو ہمیں پتہ چلا کہ جی اس کے پیسے جس طرح رکھے جاتے ہیں تو ہب بائی پاس جلدی بن نہیں سکتا۔ تو ہم نے پھر کابینہ میں بہت سارے ایسے منصوبے بلوچستان ہیں، بلوچستان کے ہیں، جن کو سامنے رکھا، حالانکہ ہمارے منصوبے نہیں ہیں، لیکن چونکہ بلوچستان حکومت نے اس میں پیسے خرچ کیے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے ہیں نہیں لیکن ہم نے ان کو مکمل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے پھر فنڈنگ کا نظام ہم نے بہتر کیا، اس کی چیزوں کو تھوڑا تبدیل کیا، اور اس طرح کے بلوچستان کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں۔ کوئی 1000 کے لگ بھگ ایسے پروجیکٹ بلوچستان کے ہیں جو 15 سال پرانے ہیں، جن کو اس حکومت نے آ کے مکمل کیا ہے، ان پہ زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر اس ایک منصوبے سے، چاہے اس کو کسی نے بھی بنایا ہو، اگر اس کا فائدہ بلوچستان اور بلوچستان کے لوگوں کو ملنا ہے، اس علاقے کے لوگوں کو ملنا ہے، تو حکومت بلوچستان ہر اس کام کو تیزی میں کرے گی جس میں عوام کا فائدہ ہو اور عوام کی بھلائی اور بہبود ہو اس میں۔ تو دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح ہب بائی پاس کا کام مکمل ہوا، پھر ہب پل سے پھر ایک ساکران کا بائی پاس کا کام الحمدللہ ہم نے شروع کیا، اور آج ہم آپ کا ایک اور جو بائی پاس ہے جو دارو ہوٹل سے لے کے بالکل آتے آتے یہاں سے آج ساکران روڈ سے منسلک ہوگا، اور یہاں سے پھر میرے خیال وہ دوسرا بائی پاس بھی بہت قریب ہے جو ہب پل کی طرف لے جائے گا، اور کل کو ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پہ ایک اور پل بنا کے اس کو ناردرن بائی پاس کے ساتھ بھی ٹچ کر دیں۔ اور یہ صرف اس لیے ہے کہ یہاں کے شہر، یہاں کے لوگ، یہاں کی آبادی بھی بڑھ گئی۔ میں سبزل روڈ پہ ابھی ہم نے بلوچستان کا سب سے بڑا روڈ کا آغاز کیا، سب سے چوڑا روڈ، اور اسی طرح سریاب روڈ بلوچستان کا سب سے چوڑا اور لمبا روڈ بننے جا رہا ہے۔ اسی طرح کوئٹہ میں بہت سارے روڈ ہیں۔ تو 3 سال پہلے ہمیں یاد ہے کہ جب ان غریب علاقوں کے زمیندار یا اس کے مالکان کے پاس اگر ہم گئے ہیں تو ان کی زمینوں کو 300 سے 400 یا 500 روپے فٹ پہ لوگ لیتے تھے۔ آج اسی سریاب میں 3 سال بعد آپ جائیں، آپ کو 3000 سے 4000 روپے فٹ ایک آدمی کی زمین کی قیمت ملنے جا رہی ہے۔ تو وہ فائدہ جو ایک زمین کا ہے وہ کس کو مل رہا ہے؟ ایک غریب آدمی جس کے پاس اگر 2 ایکڑ ہے، جس کو ماضی میں شاید 50 لاکھ میں کوئی نہ لیتا ہو، آج اگر اس کو 10 کروڑ میں کوئی لے رہا ہے تو اس کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ وہ اپنی زمین اگر آدھی بھی بیچتا ہے اور آدھی کے پیسے رکھتا ہے، وہ اپنے لیے گھر بنا سکتا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے، اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہے، اور اپنے لیے زندگی کو بہتر انداز میں آگے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہاں ترقی روڈ کی صورت میں گئی۔ آج جب یہ روڈ آپ کا مکمل، بلکہ میرا خیال جب شروع ہوگا تو آپ دیکھیے گا اس روڈ سے منسلک آخر تک جتنے بھی لوگ ہیں جو اس روڈ سے وابستہ ہوں گے، ان کی زندگیوں میں آپ کو بہتری خود نظر آ جانا شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ آسانی بھی ہو اور لوگوں کو فائدہ بھی ملے۔ لوگوں کی زندگیوں میں یہاں سے انہوں نے جانا ہے، بلکہ اس روڈ سے، جس طرح انور نے کہا کہ اس روڈ کو میرا خیال دوسرے لوگ زیادہ استعمال کریں گے، جو شاید اس کی مخالفت سب سے زیادہ کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہب شہر کے اندر جو ترقی کا عمل پچھلے 30-40 سالوں میں کرنا چاہیے تھا، وہ اس شہر کے لیے نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے اس شہر کو بند رکھا۔ آج ہب کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہر لحاظ سے ہم نے نہ صرف اس شہر کو بہتر کرنا ہے، اس شہر کی اور ساکران اس سے منسلک جتنے روڈ ہیں، انشاءاللہ یہ آپ ایک بائی پاس دیکھ رہے ہیں، ایک بائی پاس انشاءاللہ آپ کو اور بھی نظر آئے گا، اور اگلے بجٹ میں انشاءاللہ جو آخری بجٹ ہمارا ہوگا، ہم اس کے اندر ہب اور ساکران کے حوالے سے روڈ کا انشاءاللہ ایک ایسا نیٹ ورک بچھائیں گے کہ کم سے کم لوگ ان بڑے روڈوں سے مشکلات کم ہوتے ہوئے اس جگہ سے دوسری جگہ جائیں، اور اس جگہ سے پھر کراچی کی طرف یا RCD کی طرف یا کسی اور کی طرف جائیں، تاکہ آپ کی زمینداری بھی بہتر ہو اور آپ کی زمینوں کی قیمتیں بھی اچھی ہو
آپ کو آسائش بھی ملے اور آپ کے لیے آسانی بھی ہو۔ تو دوستوں یہ سلسلہ انشاءاللہ ابھی وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، ابھی اس سے پہلے میں جاؤں گا وندر ڈیم کے، انشاءاللہ اس کے بھی کام کو ہم دیکھیں گے کہ وندر ڈیم کا کام مجھے یاد ہے 2008 یا 9 کی بات ہے یا 10 کی بات ہے، جب بلکہ زرداری صاحب میرے خیال میں افتتاح کے لیے آئے تھے، اور جس طرح ہم نے ایک بورڈ لگایا وہاں بھی ایک بورڈ لگا اس زمانے میں، اور جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے کہا کہ جی وہ ایک منصوبہ تھا جس کو 10 سال پہلے شروع کیا گیا تھا، تو اس کی کیا صورتحال ہے؟ تو عمران خان صاحب نے جب وہ رپورٹ منگوائی تو اس نے بولا جی یہ تختی تک یہ اسکیم تھی، اس سے آگے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ جی حکومت جب کوئی کام شروع کرتی ہے تو اس کی اپروول ہوتی ہے اور ترقیاتی کاموں میں اس کا نام آتا ہے، باقاعدہ اس کی فنڈنگ ہوتی ہے، اور انہوں نے بولا جی کچھ نہیں۔ پھر وزیر اعظم صاحب نے جو ہماری پی ایس ڈی پی 2019 کی اور 20 کی آئی، باقاعدہ اس کو ایز اے اسکیم اپروو کیا گیا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے دعوے دار ہیں کہ جی ان چیزوں کو ہم نے شروع کیا، کوئی شروع نہیں تھا۔ یہ اسی طرح بالکل اسکیم تھی جس طرح کہ سی پیک کا مغربی روٹ ہے، ادھر بھی اسی طرح کی ایک تختی لگی جہاں پہ اس دور کے وزیر اعظم اور باقی لوگ بھی آئے، لیکن بعد میں جب پتا چلا کہ مغربی روٹ کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، نہ اس کی اپروول ہوئی ہے، نہ اس کے لیے فنڈ ہے، نہ اس کا کوئی طریقہ کار ہے، پھر اس کی بھی اسی طرح منظوری دی گئی، اور اس طرح بلوچستان کے کئی اسکیموں کی منظوری اس حکومت کے ساتھ ساتھ وفاق نے مل کے کی، جن پہ الحمدللہ آج کام جاری ہے۔ آج وندر کا ڈیم جو 10 ارب روپے کا ہے، آج اس پہ کام جاری ہے، آج اس پہ باقاعدہ کام ہو رہا ہے، آج مغربی روٹ پہ باقاعدہ کام ہو رہا ہے، آج کوئٹہ بائی پاس پہ اصل طریقے سے کام ہو رہا ہے، آج باقی اس طرح کے کئی منصوبے ہیں جو بلوچستان کے، جن میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، جن کے اعلانات بھی ہوئے ہیں، جن پہ کام کا سلسلہ بھی جاری ہوا ہے، اور بہت ساروں پہ کام انشاءاللہ مزید شروع ہوگا۔ تو دوستوں میں ایک یقینی طور پہ ہب کی اپنی افادیت ہے، یہ پورے بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ہب کے اندر لوگ کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کراچی سے قریب ہوتے ہوئے میرے اور آپ کے عزیز دوست اقارب اس شہر میں آ کے رہتے ہیں، تو بلوچستان کے لوگوں کا یہ شہر ہے۔ جس طرح کوئٹہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پورے بلوچستان کے لوگ وہاں ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو سب سے بڑا اس نوعیت کا شہر ہے جس نے پورے بلوچستان کو اپنے اندر سمایا ہے، وہ ہب کا شہر ہے، اور اس شہر کا ایک حق بنتا ہے۔ یہ اس لیے اس کا حق نہیں بنتا کہ جام کمال اس ضلع سے تعلق رکھتا ہے یا یہ ہمارے حلقوں میں آتا ہے، اس لیے اس کا حق بنتا ہے کہ ایک بڑے شہر کے ہونے کی حیثیت سے جو ریونیو، جو مالی مدد، جو روزگار، جو کاروبار، جو سہولت یہ شہر پورے بلوچستان اور حکومت کو دے رہا ہے، شاید ہی بہت کم ایسے شہر ہوں گے جو دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس 20-25 سالوں میں اس شہر کے لیے کیا کیا گیا، وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ وہ کام جو ہم نے صوبائی حکومتوں سے یہاں کروانے چاہیے تھے، وہ کام جو وفاقی حکومت سے ہمیں یہاں کروانے چاہیے تھے، شاید وہاں کوئی کمی رہ گئی، شاید ہماری توجہ بڑی کم تھی، اور رکھوانا کوئی بڑا مشکل کام نہیں، ہم نے بھی تو رکھوائی ہے۔ یا تو یہ ہو کہ جی ہم ایک ایسی حکومت کے بعد آئے کہ حکومتوں نے کہا تھا کہ جی ادھر کام ہی نہیں ہوگا، یہ اگر ہب بائی پاس کا یہ روٹ اگر بن رہا ہے تو حکومت بلوچستان نے پیسے رکھے، ساکران روٹ کا رکھا حکومت بلوچستان نے پیسے رکھے، ہب بائی پاس جو پہلا والا ہے اس کے لیے حکومت بلوچستان نے پیسے رکھے، اور اسی طرح آنے والے بہت سارے روڈ ہیں، جس میں گڈانی کی میں آپ کو مثال دوں گا کہ اس بجٹ پہ ہم نے گڈانی کا بھی ایک بائی پاس رکھوایا ہے جو گڈانی موڑ سے ہوتا ہوا پیرکت سے ہوتا ہوا ہے اور اسی ہب بائی پاس کو آ کے ٹچ کرے گا، یہ بھی اسی حکومت نے رکھا ہے۔ جب حکومت یہ ساری کام آج کر سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے ماضی میں بھی کر سکتے تھے۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ شاید کوئی سیاسی مسئلہ بنے، کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن حقیقت ہے الحمدللہ ہمیں اپنے حلقوں میں موقع ملا، ہم کام لے گئے، ہم یونیورسٹی بھی لے گئے، کالجز لے گئے، پولی ٹیکنک لے گئے، BRC لے گئے، آج وہ آپ کے سامنے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ نے تعلیم سے دوستی نہیں رکھی، لسبیلا کی یونیورسٹی آج بالکل آپ کے سامنے ہے، پولی ٹیکنک کالج آپ کے سامنے ہے، بلوچستان ریزیڈینشل کالج آپ کے سامنے ہے، ڈگری کالج بیلا جس زمانے میں بنا تھا اس زمانے میں بلوچستان میں کالج بڑے کم ہوتے تھے، تو الحمدللہ بلوچستان میں اور لسبیلا کے لوگوں کی اصل ترقی کے حوالے سے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنی قوم کو تعلیم یافتہ کریں گے، شاید یہ انفرادی طور پہ
اپنی چیزوں کے فیصلے خود کریں گے اور پھر شاید ہماری بات نہیں مانیں گے. ہم نے ہمیشہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم بلوچستان کے اندر اور اپنے حلقے کے اندر ہر اس عمل کو کریں گے جو انفرادی طور پہ ایک نسبیلا کے باشندے کو شعوری ترقی بھی دے گا, معاشی بھی ترقی دے گا اور خود مختاری بھی دے گا. اور یہی سوچ میرے خیال پورے بلوچستان میں ہمیں ہر سیاستدان کو بھی کرنی پڑے گی. ہم انفرادی طور پہ اپنے لوگوں کو صرف اس لیے دور ترقی سے نہیں رکھ سکتے کہ ہم ان کو تعلیم نہ دیں, روڈ نہ دیں. آج ان روڈوں کو کھولنا پڑے گا, آج آپ کو اپنے علاقے کھولنے پڑیں گے اور آج آپ کو تعلیم دینا ہوگا اپنے علاقوں میں. اور جو اپنی قوم کے ساتھ یہ سب سے بڑا ناجائز کام کرے گا کہ ان کو تعلیم سے محروم رکھے گا اور اصل تعلیم سے محروم رکھے گا, میرے خیال آج کے دور میں اس سے بڑا زیادتی وہ اپنی قوم کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا. کیونکہ کیسوں نے تو ہمارے بلوچستان کی ترقی ویسی بڑی مشکل سے ہوتی ہے اور آدھی تو ان کیسوں سے نہیں ہوتی ہے. پہلے بھی میں نے کہا کہ ہمارے اسی طرح ساندھ کے ایک روڈ پہ کچھ لوگوں نے کیس کیا, تو جیب موصوف نے جہاں کیس کیا ان کی نیت, لیکن میں نے کہا جی اس سے آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے. یعنی کہ 0 پوائنٹ سے اگر ساندھ پہ اگر روڈ جا رہا ہے اور ادھر سے منسلک ساندھ کے لوگ ہیں, مٹھڑی کے, کھنراج کے ہیں, ماگوڑا کے ہیں, کسی حد تک سومیانی کا علاقہ بھی وہاں لگے گا, بہار کا ہے, یہ غریب لوگ ہیں. اور اس ریتیلی علاقے میں آپ جائیں اپنی کوئی گاڑی چلا کے مجھے دکھا دیں, اور وہ بھی ہمارے حلقے میں. میں ابھی جا کے کسی اور کے حلقے میں جا کے کیس کر دوں کہ یہ کام نہ ہو, تو یہ مناسب نہیں ہے. بلوچستان کی طرح کوئی ایسا کام کسی کے ساتھ ناجائز ہو, جیسے میں نے ڈپارٹمنٹس کو بھی کہا ہے, یہاں پہ موجود ڈی سی بھی ہیں, کمشنر بھی ہیں, کہ اگر کسی کی زمین کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے, اگر کہ ہمارے روڈ کی وجہ سے کسی کی زمینوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, اگر ہمارے یہاں پہ اسپیشل اکنامک زون کی وجہ سے مقامی لوگوں کے زمینیں اور چیزوں کے اندر نقصان ہو رہا ہے, اس کے اندر آپ نے توجہ دینی اور ان کو بیٹھ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کا ایک حل نکالنا ہے. اور آپ انشاءاللہ تسلی رکھیں, اس روڈ کے حوالے سے ہو یا یہاں پہ اسپیشل اکنامک زون کے حوالے سے ہو, ان دونوں کاموں کے حوالے سے جب تک علاقائی لوگوں کے خدشات دور نہیں ہوں گے, ہم کوئی ایسا کام آگے نہیں کرنے جائیں گے. اور ہم آپ کے سارے خدشات دور بھی انشاءاللہ کریں گے. تو ڈی سی لسبیلا اور کمشنر صاحب بھی بلکہ یہاں موجود ہیں, انشاءاللہ ایکسین بھی ادھر ہیں, تو میں چاہوں گا کہ میرے پروگرام کے بعد وہ یہاں کے لوگوں کو ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ ایک ملاقات کریں, اور اگر ایسی چیزیں ہیں تو ان خدشات کو ہم ابھی سے ایڈریس کریں. کہیں زمین کی ایشو ہے, کہیں الائنمنٹ کا ایشو ہو سکتا ہے, کہیں روڈ غلط جانے کا بھی ہو سکتا ہے, یہ ساری چیزیں ممکنات میں آ سکتی ہیں. میں آخر میں انشاءاللہ پر امید ہوں کہ ان ساری کاموں سے ہم روزگار بڑھائیں گے, ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے, ہم لوگوں کو ایک سہولت دیں گے, اور آپ کی معاشی زندگی کے اندر آہستہ آہستہ ان چیزوں کو لا کے ہم چاہیں گے کہ بلوچستان نہ صرف ترقی کرے, اصل ترقی کرے, معاشی ترقی کرے, تعلیمی ترقی کرے, اور بلوچستان کامیابی کی طرف آگے جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ابھی ہمارا بندر اور ڈام کا پروگرام ہے, وہاں جائیں گے, کچھ ساتھی وہاں بھی ہیں. اور ہب کے حوالے سے پچھلے 3 سال یقینی طور پہ کہتے ہیں نظریں ہم نے بڑی کوشش کی رکھنے کی کہ ہم اپنا مشورہ بھی شہر کے لیے رکھیں, ساکران کے لیے رکھیں. کچھ دوست ناراض ہو جاتے ہیں بلا وجہ, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جی ترقی کے لیے آپ ناراض نہ ہوں. کسی علاقے میں اگر ترقی ہو رہی ہے, آپ اپنا فنڈ سارا سیاسی طور پہ نہ ہو, ہم نے کوئی سیاسی طور پہ نہیں رکھا. ہم نے اگر رکھا ہوا ہے تو شاید اس روڈ کے حوالے سے مجھے بہت ساری چیزیں معلوم بھی نہ ہوں. ساکران کے روڈ ہے یا بائی پاس ہے یا باقی بہت سارے ہب کے شہر کے بہت سارے اسکیمات آئیں گی. لوگوں کے لیے آپ کام کریں, لوگوں کو ایک سہولت دیں. انفرادی طور پہ آپ جتنی چیزیں دینا چاہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اجتماعی طور پہ انفرادی ضرور دیں, ٹھیک ہے, جب آپ کے پاس اجتماعی معاملات حل ہو جائیں پھر آپ انفرادی طور پہ بھی لوگوں کی مدد کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے لوگوں کے اجتماعی معاملات حل ہونے چاہیے. پانی ہے, روزگار ہے, تعلیم ہے, صحت ہے, روڈ ہے, ڈیم ہے, کاروبار ہے, یہ حل ہوں. پھر آہستہ آہستہ ہم ان کو انفرادی بھی چیزیں زمینداری کی صورت میں ہم دے رہے ہیں, اور لیزر کی صورت میں دے رہے ہیں, ٹریکٹر کی صورت میں دے رہے ہیں, فشرمین کو بوٹ کی صورت میں دے رہے ہیں, زمینداروں کو گھنٹوں کی صورت میں دے رہے ہیں, لوگوں کو پانی کی سہولت کے حوالے سے دے رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر بھی آ رہی ہیں. سو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ, حالانکہ ہم نے پروگرام کوشش کی تھی کہ ایک چھوٹا یہاں رکھیں, لیکن اچھا ہے آپ سارے آ گئے. یہی موقع ملتا ہے لوگوں کے ساتھ ایک خطاب کرنے کا, اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا, اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید 20 سال علاقے کے حوالے سے ہوں گے چیزیں.
اور بلکہ میں ایکسچینج صاحب سے کہوں گا کہ یہ جو روٹ پورا چل رہا ہے میرے خیال یہ تقریباً دارو ہوٹل یا وہاں سے شروع ہوتا ہوا یہ پورا آپ کا ادھر آ رہا ہے. اگر اس کے اندر کنیکٹیوٹی روڈز آ سکتے ہیں, اگر اس کے اندر ایسے ایسے روڈوں کی ضرورت ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے دیہات اور گاؤں کو بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں, تو اس کا بھی آپ سروے کر لیں, اور ہو سکتا ہے کہ اس کو انشاءاللہ ہم اپنے اسی کی ریویژن میں ہم ڈال دیں گے, تاکہ بڑے روڈ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی سہولت ملے جن کے گھر جن کے گاؤں اس روڈ تک پہنچ سکیں, پھر جا کے اس کا اصل فائدہ جو ہے نا یہ سب لوگ حاصل کر سکیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد, بلوچستان پائندہ.